बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु व फ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। मुहतरम सामईन व नाज़रीन, वज़ाइफ़ के दुनिया उलमा हिंद चैनल पर आज का ये ख़ास वीडियो हिज़्बुल बहर की सीरीज़ का 5वां वीडियो है। हिज़्बुल बहर पर हम इंशाअल्लाह 40 से ज़्यादा वीडियोस लाने वाले हैं, जिनमें से 4 पहले आ चुके हैं और ये 5वें वीडियो है। इससे पहली वीडियो में यानी वीडियो नंबर 4 में या अल्लाह या अली या अज़ीम या हलीम से लेकर व अंतल अज़ीज़ुर रहीम तक की तशरीह, तर्जमा, उसके फ़वाइद, उसके वजीफ़े, उसके आमाल बताए गए थे। आज की वीडियो में नस्अलुकल इस्मत फ़िल हरकाति वस्सकनाति वल कलिमाति से आगे चंद कलिमात की तशरीह, तर्जमा और उसके फ़वाइद, उसके ख़ास आमाल बताए जाएंगे। उनमें चंद ख़ास आमाल ये हैं कि गुनाहों से बचने के लिए एक ख़ास वजीफ़ा है और बातिन की तरक्की के लिए, हिफाजत ईमान के लिए ये चंद वजीफ़े, और हर इबारत का अलग एक एक वजीफ़ा बताया जाएगा। फसब्बितना वंसुरना तक आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आएंगी। फसब्बितना वंसुरना में उसका आसान तर्जुमा यह है कि बस मगर सिर्फ़ अल्लाह ताला ही है हमारे लिए काफ़ी। फसब्बितना, और अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे और हमारी मदद फरमाए, यह उसका आसान तर्जुमा है। यहाँ तक नस्अलुकल इस्मत से लेकर यहाँ तक का हर एक इबारत का, हर एक जुमले का मुकम्मल तर्जुमा आपको सुनाया जाएगा, उसकी तशरीह, उसके अलग अलग वज़ाइफ़। आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, मगर मैं ये बात कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ईमान में इजाफ़ा होगा। बहुत से लोगों को शक व शुबहात के कई वसवसे आते हैं, उन वसवसों से हिफाजत होगी और ताकत का, हिफाजत का ये अज़ीम वजीफ़ा होगा इस वीडियो में। सबसे पहले नस्अलुकल इस्मत, ये आज की वीडियो का पहला जुमला, पहला लफ्ज़। इसका माना है, ए अल्लाह, हम तुझसे हिफाजत और बचाव मांगते हैं। हिफाजत और बचाव मांगते हैं। यहाँ सबसे पहली बात ये बड़ी ख़ूबसूरत है कि इंसान अपनी ताकत और अक़ल से हर तरह के मुसीबत और हर परेशानी से महफूज नहीं रह सकता, मगर अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करके अल्लाह ताला ही से मदद मांग ले। इस्मत, यहाँ इस्मत में कई चीज़ें हैं। इज़्ज़त है आपकी, आपके घर वालों की इज़्ज़त है, आपकी शान की इज़्ज़त है, आपकी जिस्मानी इज़्ज़त है, पर्दादारी है, और हो सकता है कुछ गुनाह जो गलती से हो गए थे, शैतान के वसवसे से हो गए थे, उसका छुपाए रखना। इसमें कई चीज़ें होती हैं। हम सीधे अल्लाह ताला ही से मांग रहे हैं मदद, तो हम यहाँ हर गुनाह से भी बचेंगे, गलतियाँ करने से बचेंगे, दिल के फसाद से बचेंगे, फितन के दौर में हम आने वाले फितनों से बचेंगे, बहुत से गलत फ़ैसले लेने से बचेंगे और नुकसानात से भी बहुत से बचेंगे। इसमें जान और माल की भी हिफाजत होगी। इसमें तफसील आगे और आ रही है। दूसरे जुमले में फ़िल हरकाति वस्सकनाति, यानी हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं हमारी हरकतें और हमारे सुकूनत, यानी हम कभी किसी जगह खामोश हैं मगर वहाँ हमें बोलना ज़रूरी है, तो उस वजह से भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाएंगे। यहाँ तमाम तरह की हिफाजतें आ जाती हैं जो इरादों में होती हैं। बाज़ इरादे हमारे, बाज़ हमारे हरकत, बाज़ इशारे हमारे लिए खुराफात या हमारे लिए
تباہی کا سبب بن سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ یہاں ہم وہ بھی مانگ رہے ہیں کہ ہماری حرکتیں اور ہمارے قدم یا ہمارے کسی اشارے، خاموش بیٹھ کر کسی چیز کو دیکھنا، اگر وہ غلط ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ یہاں خاموش رہنے اور ارادوں کے اندر کے بھی چیزوں سے، غلط چیزوں سے ہم یہاں دعا میں اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یعنی یہ ایک اشارہ ہے یہاں اس جملے میں کہ میری کوئی حالت اللہ کی نگرانی سے باہر نہ ہو، ہم یہ اللہ سے ایسی مدد مانگ رہے ہیں۔ اور آگے کے جملے میں والکلمات والارادات والخطرات، یہاں ہمارے بول، یعنی وہ ہمارے زبان سے نکلنے والے الفاظ اور ارادے اور ان سے ہونے والے خطرات سے ہم اللہ سے حفاظت مانگ رہے ہیں۔ اس کا آسان ترجمہ ہے والکلمات والارادات والخطرات کا، کہ اور ہمارے کلمات اور ارادوں اور دل میں آنے والے خیالات میں بھی ہماری حفاظت فرما، کیونکہ اکثر جو گناہ کی ابتدا ہوتی ہے یا نقصان کی ابتدا ہوتی ہے وہ زبان سے ہوتی ہے، پھر سب سے پہلے ارادے سے ہوتی ہے، خیال سے، پھر وہ دل میں آتا ہے، اور پھر زبان سے بولتے ہیں، اور پھر حرکت میں آتے ہیں، اور پھر ہم وہ کام کرتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ سے ہم ہر چیز سے حفاظت مانگ رہے ہیں کہ ہمارے کلمات کی وجہ سے یا ہمارے دل میں آنے والے ارادے اور وسوسوں کی وجہ سے بھی ہم کسی دنیاوی یا اخروی کسی بھی طرح کے نقصان میں نہ پڑ جائیں۔ اس کے بعد کے جملے میں ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے من الشکوک والظنون والاوہام ساترہ۔ بعض کتابوں میں من الظنون والشکوک ہے، اس میں دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے آپ شک کو پہلے لیں یا گمان کو پہلے لیں۔ شک اور گمان ہی ہے، چاہے اس کو گمان اور شک کہیں یا شک اور گمان کہیں، بات ایک ہی ہوگی۔ تو اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں شک اور بدگمانی اور وہم سے محفوظ فرما۔ بدگمانی، یہاں سے بھی کئی رشتے اور کئی معاملات میں خرابیاں ہوتی ہیں، تو ہم یہاں بھی اللہ سے حفاظت مانگ رہے ہیں۔ اور ایمان جو ہے، ایمانی معاملات میں آج کل انٹرنیٹ پہ کئی چیزوں کے سائنس کے ذریعے سے یہ شک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہاں ہم اللہ تعالیٰ کی ہی ذات سے ایسے شیطانی وسوسوں سے حفاظت مانگ رہے ہیں۔ اور بھی اس میں وہ گمان کے بارے میں بھی ہے، یعنی ہم کسی کے بارے میں بدگمانی یا کسی طرح کا غلط گمان یا ایسی چیزیں نہ کریں جس سے ہمارے ایمان میں یا اعمال میں خرابی ہو، وہ بھی ہم یہاں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں ہر خیال اور آنے والے ہر ارادے کو ہم اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ مانگ رہے ہیں۔ قرآن اور سنت پر ہمارے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے گا اس جملے سے۔ اس کے آگے ہے والاوہام الساترۃ للقلوب عن مطالعۃ الغیوب، یعنی ہم یہاں مانگتے ہیں ایسے شک و وہم سے حفاظت فرما جو دلوں کے حق کی معرفت کی یا غیبی حقائق کی طرف توجہ سے روک دیتا ہے۔ یہاں غیب کا معنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم غیب ہے، اور غیب کے کئی اقسام ہیں، ہر قسم ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ غیب کا مسلسل ایک باب ہے، اس پہ انشاءاللہ کبھی ویڈیو بنائیں گے، مگر ابھی کے لیے ہم یہاں غیب کا معنی چھپے ہوئے ہر چیز سے مانگ رہے ہیں حفاظت۔ اب یہ چھپے ہوئے میں شیطان بھی آ گئے، شریر جنات بھی آ گئے، اور بھی بہت سے غیب کی باتیں اس میں آ جاتی ہیں جس سے ہم حفاظت مانگ رہے ہیں۔ فَقَدِ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، یہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس موقع پر اہل ایمان آزمائے گئے، ترجمہ ہے اس موقع پر اہل ایمان آزمائے گئے اور انہیں سخت ہلا دیا گیا۔ یہ دو تین موقع گزرے ہیں مسلمانوں پر، اب تک دو تین کا کئی تو گزر چکے ہیں، مگر اسلامی تاریخ میں خاص دو موقع گزرے ہیں۔ ایک تو غزوہ احزاب ہے، اور دوسرا ہے جو
حضرت حسین کی شہادت کا کربلا ہے۔ اس طرح کے آزمائش میں بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، تو ہم یہاں اس بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے۔ ہم سخت آزمائش میں اتنا زیادہ ہم صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم یہاں آگے پڑھتے ہیں، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، اور جب منافق لوگ جن کے دلوں میں بیماریاں تھیں وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف دھوکے کا وعدہ کیا تھا۔ یعنی جو منافق اور یہ ہوں گے جن کے اندر اصل ایمان نہیں ہوگا، وہ لوگ یہاں ایسے معاملوں میں جہاں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی آزمائش کریں گے وہاں یہ لوگ گڑبڑا جائیں گے، یہاں ان کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اس لیے فوراً ہم یہاں اسی دعا میں، دعا حزب البحر میں ہم مانگتے ہیں فثبتنا وانصرنا، کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہماری مدد فرمائے۔ فثبتنا وانصرنا، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہماری مدد فرما۔ اس جملے کو چاہیں تو آپ 2-3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تھی ترجمہ اور تشریح۔ اب اہم عمل کے بارے میں بتاؤں۔ عمل، اگر آپ چاہیں کہ آپ کی باطنی ترقی ہو اور حفاظت، ایمان کی حفاظت ہو، تو نسألک العصمت سے لے کر فثبتنا وانصرنا تک، اس کو شروع سے آخر، یعنی نسألک العصمت فی الحرکات والسکنات سے لے کر فثبتنا وانصرنا تک، اس کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، اوپر سے پھر 11 مرتبہ، پھر نسألک العصمت سے 11 مرتبہ، فثبتنا وانصرنا تک 11 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر آگے چل کے آپ اس کو حزب البحر کو مکمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی حفاظت عطا فرمائیں گے۔ حزب البحر کے معمولات پڑھنے والوں کے لیے، یعنی اپنے لیے کسی نے 1 مرتبہ کا، کسی نے 3 مرتبہ کا، یا جو بھی تعداد آپ نے اپنے لیے متعین کر رکھی ہوگی روزانہ پڑھنے کے لیے، تو اس تعداد میں سے 1 مرتبہ اس ترتیب پر پڑھنا ہے۔ 1 مرتبہ دن میں اس ترتیب پر پڑھنا ہے کہ نسألک العصمت سے لے کر فثبتنا وانصرنا تک 11 مرتبہ اس کی تکرار کرنی ہے۔ اور جو حضرات صرف 1 مرتبہ پڑھنے کا معمول رکھتے ہیں اور بعض مرتبہ شیطان کے وسوسے میں آ کر کچھ گناہ کر جاتے ہیں، تو گناہوں سے بچنے کے لیے، آئندہ گناہوں سے حفاظت کے لیے، ہم تو استغفار پڑھتے ہیں گناہ جو ہو چکے ہیں اس سے توبہ کے لیے، آئندہ گناہ نہ کر پائیں اس کے لیے جہاں فثبتنا وانصرنا پڑھیں گے وہاں رک کر یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، اسے کم سے کم 40 یا 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ 40 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی کافی ہے، 70 پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، یا 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ بھی روزانہ 1 مرتبہ کر سکتے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک اختیار کریں، یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین پڑھیں، اور آخر میں حزب البحر دعا مکمل کرنے کے بعد دعا کر لیا کریں کہ اللہ ہمیں آئندہ زندگی میں گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یہ جو آج کے ویڈیو کے جو خاص کلمات ہیں، ان میں حفاظت ایمان اور باطن کی ترقی ہے۔ باطن کی ترقی کے لیے نسألک العصمت سے فثبتنا وانصرنا تک آپ کو 11 مرتبہ تکرار کرنا ہے اور پھر آگے مکمل کرنا ہے، اور گناہوں سے حفاظت کے لیے فثبتنا وانصرنا پر رک کر یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین آپ کو پڑھنا ہے 40، 70 یا 100 مرتبہ، جتنی آپ تعداد پڑھ سکیں۔ یہ دن میں 1 مرتبہ حزب البحر پڑھتے وقت اگر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بہت سے فوائد عطا فرمائیں گے، جو ایمانی ہوں گے، ارادے کے ہوں گے، اور ذہنی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے اللہ تعالیٰ، اور دل کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے، اور اس حزب البحر کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی رزق کے تنگیوں کو دور فرمائیں گے، دشمنیوں کو ختم فرمائیں گے، ذہنی دباؤ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ آج کے جو کلمات ہیں اس کو حزب البحر میں تکرار کے ساتھ پڑھیں گے، تکرار کا معنی بار بار پڑھیں گے،
حزب البہر پڑھتے وقت نسألک العصمت جب آ گیا، وہاں سے لے کر فثبتنا وانصرنا تک کو اگر 5 مرتبہ، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ جو بار بار پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذہنی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائیں گے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک ضرور کریں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس خیر میں آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔